रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रिसर्च मेथडोलॉजी में जब हम बिलखुसूस इन बड़े मौज़ूआत पर हम बात करते हैं तो द वर्ड रिसर्च इज़ derived from the French word rechercher which means to go about seeking। जब आप अंग्रेज़ी में रिसर्च का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल ये एक फ़्रांसीसी लफ्ज़ से अख़ज़ किया गया है और इसके माना है टू गो अबाउट सीकिंग। ये लुग़वी तौर पर इसे तलाश करना, जुस्तजू करना, ये इस माना में इस्तेमाल होता है। फिर हम देखते हैं कि जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका है, ब्रिटानिका ने रिसर्च के बारे में कहा है कि ये केयरफुल स्टडी है दैट इज़ डन टू फाइंड एंड रिपोर्ट न्यू नॉलेज अबाउट समथिंग। तो कोई मुताला तहकीक उस वक्त बनता है कि जब आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को आप ख़ास तनाजुर में डॉट्स को जोड़ते हुए आप अपनी पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। तो research is a careful study that is done to find and report new knowledge about something। आप उसमें कुछ नए उलूम को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप बुनियादी तौर पर या तो डिस्कवरी करते हैं या एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज करते हैं, न्यू एवेन्यूज़ ऑफ थॉट आप दरियाफ्त करते हैं। फिर उससे मज़ीद आगे बढ़ते हुए आप कोशिश ये करते हैं कि अगर कुछ न भी कर सकें तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि किसी ज़िंदा मसले को एड्रेस करते हुए आप उसको आंसर करते हैं। जब आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में देखते हैं तो वो इसको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन बताते हैं और इस पर हम कल तफसीली बात कर चुके हैं कि अगर आप सिर्फ हीप ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह ढेर लगा दें मालूमात का, आपके फिंगर टिप्स पे बहुत सारी मालूमात आपकी याददाश्त में हो तो वो कभी भी रिसर्च नहीं कहलाएगी। रिसर्च कोई चीज़ उस वक्त बनती है कि जब आप मुख्तलिफ़ फूलों से रस हासिल करने के बाद फिर आप अपने सोचो फ़िक्र के ज़ावियों से उसमें कोई नया इजाफ़ा करते हैं और उस इजाफ़े के नतीजे में आप कोई नई चीज़ दरियाफ़्त करते हैं या इल्म के किसी बाब में इजाफ़े का सबब बनते हैं या आप किसी ज़िंदा प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए अपना नुक्ता नज़र उसके बारे में पेश करते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेज in order to establish facts and reach new conclusions। अब पहिया दोबारा ईजाद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी जो चीज़ तहकीक की दुनिया में इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, साबित है और दोबारा उस पर नई तहकीक की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि बिलखुसूस इस्लामिक स्टडीज़ में जो उमूमन हम लोग रिसर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम आम तौर पर उसी किताब का तर्जमा करते हैं जिसका पहले तर्जमा हो चुका होता है और आम तौर पर हम वही काम बार बार मौज़ूआत में रिपीट कर रहे होते हैं जो हमारे बुज़ुर्ग लिख चुके हैं या कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स में मुआसिरीन में कोई उस पर ऑलरेडी काम कर चुका होता है। अरबी में इसके लिए अल-बह्थ व तहक़ीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इस पर डॉक्टर बारवी ने भी काफ़ी कल इस पर गुफ्तगू की है। तो जब आप रिसर्च के बाद मेथड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मनहज, तो रिसर्च मेथड से क्या मुराद है? इससे मुराद दरअसल एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसी हिकमत है जिसकी वजह से आपकी रिसर्च दुरुस्त हो जाती है। मनहज का मतलब क्या है? एक ऐसा तरीक़ा जिसके ज़रिए से आप एक सही नतीजे की तरफ पहुंच सकें। अब ज़ाहिर है कि ये मेथड इख्तियार ही इसलिए किया जाता है कि आप जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए बल्कि वो दुरुस्त होनी चाहिए। अब फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप किसी भी इल्म और फ़न के हवाले से काम कर रहे हैं लेकिन आपने उसका मनहज गलत इख्तियार कर लिया तो कभी भी आप दुरुस्त नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। उसकी लॉजिक जब तक दुरुस्त नहीं होगी, जब तक उसमें कार फरमा हिकमत और तरीक़ को आप दुरुस्त नहीं करेंगे, आप बेहतर अंदाज से आगे नहीं चल सकेंगे। रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं लेकिन ये दो बड़ी मेजर टाइप्स बयान की जाती हैं कि क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा आप जमा करते हैं, उसमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है। आप जब डाटा कलेक्ट करते
کرتے ہیں تو اس ڈیٹا کی بنیاد پر پھر آپ کسی بھی بہتر نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پیٹ کی بیماریوں سے کتنے لوگ مر رہے ہیں, تو جب آپ وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ افراد تعداد میں زیادہ ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو لوگ ڈینگی سے مر رہے ہیں یا کرونا سے مر رہے ہیں پوری دنیا میں ان کی تعداد کتنی ہے. تو اگر آپ یہ ڈیٹا نیومیریکل آپ سمجھیں کہ ریسرچ کے ساتھ انفارمیشن کے ساتھ جمع کریں گے تو اب آپ کے سامنے یہ بات بالکل کھل کر آ جائے گی کہ آپ نے زیادہ توجہ کرونا کے مرض پر دینی ہے یا پیٹ کے امراض کی طرف دینی ہے. تو آپ ترجیحی بنیادوں پر اس ڈیٹا کی بنیاد پر, جب ہم فورس کنورژن کے حوالے سے کام کر رہے تھے تو مختلف غیر مسلموں کے انٹرویوز کے دوران ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ڈیٹا اس وقت مختلف NGOs کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 30,000 اور 50,000 لڑکیوں کو فورسفلی کنورٹ کر لیا گیا اور فورسفل میرج پر انہیں مجبور کیا گیا, تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے اس پر براہ راست جا کر لوگوں سے انٹرویو کیا تو معلوم ہوا کہ جس علاقے کے بارے میں, بالخصوص بھرچونڈی شریف کے بارے میں, اندرون سندھ یا سامارو جہاں سے پیر ایوب جان سرہندی تعلق رکھتے ہیں, جب ان علاقوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں تو لوگ محفوظ نہیں, اور ہم نے جا کر خود وہاں کے ہندو مکھی کو انٹرویو کیا تو معلوم ہی ہوا کہ جو ڈیٹا اس وقت پیش کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں. کوانٹیٹیو ریسرچ میں آپ کوانٹیٹی کو میجر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کتنا, تو آپ اس میں کوانٹیٹی کو میجر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کلیکشن کرتے ہیں ڈیٹا کی, اس کا آپ تجزیہ کرتے ہیں, اور وہ ڈیٹا عموماً ایک اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن میں ہوتا ہے, آپ اس میں نیومیریکل انفارمیشن کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ پورا ایک علم ہے کہ اسٹیٹس جو ہے وہ کیسے, اس میں ہم گرافس بناتے ہیں, ڈیٹا کیسے کلیکٹ ہوتا ہے, کیسے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے, یہ پورا ایک الگ فن اور علم ہے. اور کوالٹیٹیو ریسرچ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس میں جو نیومیریکل انفارمیشن ہوتی ہے اس کو جمع کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ انٹرویوز کر رہے ہیں, گروپ ڈسکشنز ہیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال نامہ بنا لیتے ہیں. اب یہ سوال نامہ بنانا یہ بھی ایک باقاعدہ ریسرچ میں ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ سوال نامہ کیسے بنایا جاتا ہے. عموماً جب ہمارے ہاں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سلیکشن آف ٹاپک ایک بہت بڑا پرابلم ان کے سامنے ہوتا ہے. تو سلیکشن آف ٹاپک ایک اسٹیج ہے, اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنے موضوع کو درست طور پر اپنے ذہن میں پہلے واضح کر لیں کہ درست طور پر یہ موضوع ہے کیا, اور اس کی جو کی ٹرمز ہیں وہ آپ پر واضح ہو جائیں. پھر اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پریویس ریسرچ اس ٹاپک پر کیا ہو چکی ہے, کیونکہ اگر آپ کی معلومات میں یہ بات آ گئی ہے کہ ماضی میں اس پر کیا کام ہو چکا ہے تو پھر آپ کے لیے چیزوں کو ڈسکس کرنا یا اس میں جو گیپس ہیں ابھی تک ان گیپس کو فل کرنا یہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مثلاً یہ ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ ہے MPhil کی, یہ جنگ یمامہ پر کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں کہ ماضی میں لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے اور عصر حاضر میں لوگوں نے اس پر کیا کام کیا ہوا ہے, گیپس ریسرچ میں کہاں کہاں موجود ہیں, تو اگر آپ ان گیپس کو فل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کسی نئے باب کا اس علم میں اضافہ کرنے کے قابل ہوں گے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ٹو آئیڈینٹیفائی سورسز اینڈ ریفرنسز, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو مطلوبہ مواد ہے وہ کہاں ہوگا, ریفرنسز کیسے مل سکتے ہیں. پھر ریسرچ پروپوزل آپ بناتے ہیں, آپ ریلیونٹ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس کم از کم سافٹ اور ہارڈ کاپی میں ریلیونٹ ڈیٹا کلیکٹ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اس کو لاجیکلی آپ کلاسیفائی کرتے ہوئے اس ڈیٹا کو باقاعدہ اس کا ایک انالیسس کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, اور پھر جا کر آپ کوئی کنکلوژن نکالتے ہیں اور آپ کا تھیسس جو ہے وہ تکمیل کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ HEC کی ایک ویب سائٹ ہے, یہ PhD کنٹری ڈائریکٹری کہلاتی ہے, یہ آپ کو ضرور وزٹ کرنی چاہیے. جو PhD کنٹری ڈائریکٹری ہے HEC کی, یہ بنیادی طور پر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں کل کتنے PhDs ہو چکے ہیں.
کل پاکستان کے پی ایچ ڈی اسکالرس کی ڈائریکٹری ہے. اگر آپ اس پر جا کر وزٹ کریں گے, نام لکھیں گے جو بھی پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, تو اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے آپ کو یہ مل جائے گا کہ انہوں نے کس عنوان پر کس یونیورسٹی سے کس سن میں پی ایچ ڈی کیا ہے, اور بتدریج یہ وہ تھیسس بھی اپلوڈ کر رہے ہیں. اگر آپ پرانے تھیسس دیکھیں گے تو وہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل بھی جائیں گے. یہ ایک بڑی زبردست ویب سائٹ ہے, یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بنوائی ہے, اسلامک ریسرچ انڈیکس. اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ HEC اپرووڈ جتنے بھی عربی اور اسلامی علوم کے ریسرچ جرنلز ہیں وہ تمام کے تمام انہوں نے اس ویب سائٹ کے اوپر ڈال دی. تو اس ویب سائٹ کو دیکھنا ضروری اس لیے کہ جو اسلامی علوم کے ریسرچ جرنلز ہیں, چاہے وہ عربی زبان میں ہیں یا آپ کو اسلامک اسٹڈیز سے متعلق ملیں, تو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ, ہسٹری اینڈ کلچر نے اور فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز نے باقاعدہ انہوں نے لانچ کیا ہے. یہ ایک اور ویب سائٹ ہے باحثین, یہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے. باحثین میں اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ ویب سائٹس الگ الگ کھول کے اس کا تجربہ کرواؤں, کچھ کام خود بھی کر لینے چاہیے. آپ لوگ ان ویب سائٹس کے نام لکھ لیں, یہ سلائڈز میں شیئر بھی کر دوں گا. اس میں قرآنی علوم, احادیث, فقہ, جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں, اصول تحقیق پر آنے والی نئی پرانی کتابیں ہیں, وہ سارا ڈیٹا انہوں نے PDF کی فارم کے اندر ان ویب سائٹس کے اوپر ڈال دیا ہے. سرچ انجن کی صورت میں بھی یہاں پر چیزیں موجود ہیں, تو آپ سرچ انجن کے طور پر بھی اس میں سرچ کر سکتے ہیں. اس میں سافٹ ویئرس بھی ہیں, کافی ساری کتابیں ہیں جو یہاں پر آپ کو ریسرچ کے لیے فائدہ دیں گی, اور باعثین ظاہر ہے کہ ریسرچرز ہی کو کہا جاتا ہے. یہ ایک بڑا زبردست سافٹ ویئر ہے, ZEKR ذکر, یہ قرآن مجید کا ایک سافٹ ویئر ہے. اس سافٹ ویئر سے آپ لوگوں کو, یہ ٹولز ہیں, آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہو, آپ اس کو پورے لفظ کے ساتھ یا اس کے روٹ ورڈ کے ساتھ آپ باضابطہ طور پر پوری آیات کو ایک فہرست کے ساتھ لے لیں گے, وہ کاپی پیسٹ بھی ہو جاتی ہیں. اور وہ تراجم جو آپ کے پسندیدہ تراجم ہوں تو آپ ان تراجم کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر اس ایڈیشن کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ کو قرآن کی ایک ہی آیت سے متعلق کئی تراجم دیکھنے ہیں تو آپ پراپر طور پر ان تراجم کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. بعض تفاسیر بھی ہیں جو اس میں ہیں, لیکن کو بہت بڑا سافٹ ویئر نہیں ہے, لیکن کم از کم قرآنک ایکسپلورر کے طور پر یہ ایک بہت اچھا سافٹ ویئر ہے. یہ ویب سائٹ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے, الدرر السنیہ. اس ویب سائٹ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے تو موسوعۃ التفسیر, الموسوعۃ الحدیثیہ, یہ عقیدے پر ہے, یہ ادیان پر ہے, یہ فرق پر ہے, یہ مذاہب فکریہ پر ہے, یہ فقہیہ انسائکلوپیڈیاز ہیں, اور جو غیر صحیح احادیث ہیں وہ ادھر ہیں, یہ اخلاق اور تاریخ, یہ پورا ایک جہان ہے. وہ لائبریریز جو آپ کو براہ راست آپ کے لیے کتابیں اویلیبل نہیں ہیں, اگر آپ الدرر السنیہ پر جائیں تو آپ باقاعدہ طور پر کسی بھی روایت کو اگر اس ویب سائٹ پر تلاش کریں گے تو یہ اس کے راوی کا نام, وہ راوی صحیح ہے, ضعیف ہے, اور یہ حدیث کتنی کتابوں میں ہے, یا اس مفہوم کی حدیث اور کتنی کتابوں میں اویلیبل ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل آپ کے سامنے وہاں پر نکال کر رکھ دے گا. اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ, بعض لوگ شاملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ استعمال کرتے ہیں, تو شاملہ تو ظاہر ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہ کر سکیں, آئی پیڈ میں نہ آ سکے, لیکن اس ویب سائٹ پر تو آپ جا کر ڈائریکٹ اگر وہ لکھیں گے تو وہ روایت کی پوری تخریج کے ساتھ وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. المکتبۃ الوقفیہ ایک بڑا بہت معروف لائبریری ہے, ای لائبریری ہے انٹرنیٹ پہ, ہزاروں کتابیں PDF فارمیٹ میں اسکینڈ وہ یہاں پر موجود. یعنی فرض کر لیں کہ آپ کے پاس کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے, آپ کو اس کا پورا حوالہ دینا ہے, تو اب آپ اس کا حوالہ کیسے دیں گے؟ آپ المکتبۃ الوقفیہ پر جائیں, کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں, کتاب کا پورا ٹائٹل اور اس کا اندرونی ٹائٹل جس میں باقاعدہ طور پر پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کب شائع ہوئی ہے, اس کے مصنف کا پورا نام کیا ہے, یہ کتاب جب شائع ہو رہی ہے تو یہ کون سا ایڈیشن ہے, کس شہر اور کس ملک سے شائع ہوئی ہے, اس کا سن اشاعت کیا ہے. تو وہ ساری تفصیلات کے ساتھ یہ آپ کو PDF فارمیٹ میں, گویا کہ آپ اصل کتاب کا
مطالعہ کر رہے ہیں تو المکتبۃ الوقفیہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ المکتبۃ الشاملہ یہ پورا ایک سرچ انجن ہے، لائبریری ہے، اور میں اس کو کھول کے دکھا بھی دوں گا آپ کو، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس اس کو استعمال بھی کرتے ہوں گے اور اس کو دیکھتے بھی ہوں گے۔ تو المکتبۃ الشاملہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر جب آپ تخریج کرتے ہیں تو تخریج کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ عربی عبارات جب آپ عام طور پر لکھ رہے ہوتے ہیں تو عربی عبارات لکھنے میں ہم غلطیاں کرتے ہیں، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل کتاب یہاں کھولیں اور آپ ٹیکسٹ کاپی کر کے اسے پیسٹ کر لیں جو عبارت آپ نے بطور حوالہ کسی جگہ پر نقل کرنی۔ اور اس میں بہت سارے اور آپشنز بھی اب آ گئے ہیں، جو کتاب آپ کے پاس ایڈیٹیبل فارم میں ہوتی ہے، ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کاپی کر سکتے ہیں، تو اس کی مکمل تفصیلات جب آپ اس کا بطاقہ کھولتے ہیں تو وہ وہاں بھی آپ کو فراہم کر دیتا ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر آپ کے پاس وہ تفصیلات وہاں نہیں آ رہی تو وہ ایک آپشن دیتا ہے جس میں آپ اس کا PDF جا کر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔